अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दी न्यूज़ रूम। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं जवेरिया जैद। न्यूज़ रूम में आज की सबसे अहम खबर पर तफसील से बात होगी। कनाडा ने सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल का जिम्मेदार भारत को करार दे दिया। इस तरह भारत आलमी सतह पर दहशतगर्दी का मंसूबा लिए एक बार फिर बेनकाब हो गया है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट से खिताब में इस वाक़े को मुल्की खुदमुख्तारी पर हमला करार दे दिया। कनाडा ने भारतीय सफ़ीर और रॉ के सरबराह को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया। भारत ने हमेशा की तरह हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए जवाबी इक़दाम में कनाडा के सफारतकार को भी मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया। इस खबर का हम मुख्तलिफ पहलुओं से आज के न्यूज़ रूम में जायजा लेंगे यकीनी तौर पर, और आपको ये भी बताएंगे कि हरदीप सिंह कौन थे, और ये भी बताएंगे कि उन्हें क्यों कत्ल किया गया और दीगर कौन कौन से लोग हिट लिस्ट पर हैं, और ये भारत का क्या पैटर्न है, किस तरह से दुनिया में वो अपने शाइनिंग इंडिया को बरकरार रखता है, अपने उस फेस को, और फिर चांद पे जाने के दावे करके ज़मीन पे लोगों के हुकूक पूरे नहीं करता। खैर, आम इंतखाबात की बात करेंगे कि ये कब होंगे, हल्का बंदियाँ कब तक मुकम्मल हो जाएंगी, इलेक्शन कमीशन इस हवाले से क्या कह रहा है, सियासी जमातों ने क्यों एक दूसरे को कहा है कि बयानबाजी रोक दें और सिर्फ फोकस करें 21 तारीख पर क्योंकि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं। लेकिन आज यकीनी तौर पर एक बड़ी और अहम खबर यह है कि दो अहम फरीक कनाडा और इंडिया, यानी जिनका एक बड़ा तजारती हजम है, वो आमने सामने हो चुके हैं, गले मिलते रहे हैं, एक दूसरे को प्यार करते रहे हैं। लेकिन अब इस लाड मुझे लगता है कि ख़त्म हो गए हैं। G20 इजलास के बाद से, और उस इजलास में भी हमने दोनों के दरमियान जो खुफकी देखी थी, अब बाकायदा तौर पे इसका इजहार किया गया है। और भारत का आलमी सतह पर दहशतगर्दी का मंसूबा, मैं तो ये कहूँगी कि एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। बहुत पहले भी ऐसा हो चुका है। कनाडा में हरदीप सिंह के कत्ल में भारत मुलव्वस निकला। कनाडा ने भारतीय सफीर और रॉ के सरबराह को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। रॉ के स्टेशन चीफ जो वहाँ पर तैनात थे, उन्हें कहा गया है कि आप भी वापस चले जाएं, और सफ़ीर को भी कह दिया गया है कि आप भी नई दिल्ली की तरफ जो है वो वापस चले जाएं, क्योंकि आप यहाँ रहते हुए जो कैनेडियन शहरी हैं उन्हें कत्ल कर रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं था कि हरदीप जो थे वो भारतीय शहरी थे, बल्कि ये कनाडा के सिटीज़न थे, वहाँ के शहरी थे, और उन्हें कत्ल कर दिया गया। और इनका जुर्म सिर्फ ये था कि ये कहते थे कि जो इनका सूबा है वहाँ पर इनको इनके हक़ मिलने चाहिए, और इनका हक़ सबसे पहला बुनियादी तो यही है कि ये अगर आज़ादी मांगते हैं तो भारत सरकार को कम से कम सुन तो लेना चाहिए, लेकिन सुन ही नहीं रहे। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने वाक़े को मुल्क की खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया है। पार्लियामेंट से खिताब में जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कैनेडियन शहरी के कत्ल में गैर मुल्की हुकूमत का मुलव्वस होना खुद मुख्तारी के खिलाफ है। G20 इजलास में भारतीय एजेंट्स के मुलव्वस होने पर तशवीश का इजहार किया था। कनाडा के एक्शन पर भारत ने कनाडा के सीनियर सफारतकार को मुल्क बदर कर दिया है। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा भी कहती हैं कि कनाडा में ऐसे इक़दामात की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जा सकती। मालिनी जोली की मीडिया से गुफ्तगू वो कहती हैं कि भारत के हेड ऑफ़ इंटेलिजेंस को कनाडा से फ़ौरी निकलने का हुक्म दिया है। कत्ल की तहकीकात भी जारी है, और मामले पर बात करने कनाडा के कौमी सलामती के मुशीर और खुफिया एजेंसी के सरबराह भारत पहुँच गए हैं। भारतीय हुकूमत के बैनुल-अक़वामी मुजरिमाना किरदार पर दीगर ममालिक में भी तशवीश पाई जाने लगी है। First and foremost, I would like to extend my condolences to the family and loved ones of Hardeep Singh Nijjar. The allegations that a representative of a foreign government may have been involved in the killing of a Canadian citizen here in Canada on Canadian soil is not only troubling, but it is completely unacceptable. We've been clear, we will not tolerate any form of foreign interference. तो कनाडा में हैव बीन इन्वॉल्व्ड का जो क्वेश्चन छोड़ रहा है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। भारत की जो आलमी दहशतगर्दी है वो रंगे हाथों पकड़े जाने पर मोदी हुकूमत जो है वो हमेशा की तरह बौखला गई है। दिल्ली में तैनात कैनेडियन हाई कमिश्नर को वजारत ख़ारजा तलब किया, जहाँ उन्हें कनाडा के सफारतकार की मुलबदरी के जो फैसले है उससे आगाह किया गया। भारतीय हुकाम से मुलाकात के बाद कैनेडियन हाई कमिश्नर कैमरॉन मैके के चेहरे पर भी गुस्सा आया था, और भारतीय सहाफ़ियों के सवालात का जवाब दिए बगैर वो गाड़ी में बैठे और फिर ये जा वो जा। तो बज़ाहिर जो कशीदगी है वो बढ़ती नज़र आ रही है दोनों ममालिक के दरमियान, और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब जस्टिन ट्रूडो और मोदी एक ही हॉल में होंगे तो वो एक दूसरे को गले से पकड़ेंगे या झप्पी डालेंगे। लेट्स सी। लेकिन अमेरिका ने कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म के भारत पर इल्ज़ामात पर गहरी तशवीश का इजहार कर दिया। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती काउंसिल की तर्जुमान एड्रिन वाटसन का कहना है कि कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म के इल्ज़ामात पर गहरी तशवीश है। अमेरिका अपने कनाडा के शराकतदारों के साथ मुसलसल राब्ते में रहता है। कनाडा में तफ्तीश का आगे बढ़ना और मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाना बहुत अहम और ज़रूरी है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि भारत खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह निज्जार के कत्ल में मुलव्वस हो सकता है।
تو اب امریکہ کی جانب سے بھی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ جو مومنٹس ہیں خالستان مومنٹ، یہ صرف کینیڈا میں نہیں بلکہ بہت سے دوسرے ممالک میں بھی یہ مومنٹ چل رہی ہے، تو یقیناً وہ ممالک جو ہیں وہاں پہ بھی تشویش پائی جا رہی ہے۔ انڈین پنجاب میں تو یہ لوگ رہ نہیں سکتے، تو پھر لوگوں نے دوسرے ملکوں میں جا کر جو ہے وہ کہہ لیجیے پناہ حاصل کر رکھی ہے، پھر وہاں پر بھی ان کی زندگی سکون میں نہیں ہے، جیسے کہ ہردیپ سنگھ کی بھی نہیں تھی۔ اب یہ ہردیپ سنگھ ہیں کون؟ ذرا یہ بھی آپ کو ان کی پروفائل بتاتے ہیں، ان کے بارے میں بتاتے ہیں وہ صاحب کون تھے۔ 46 سالہ ہردیپ سنگھ کا تعلق جو ہے وہ جالندھر کے گاؤں بھراب سنگھ پورہ سے تھا۔ نجار جو ہیں وہ 1997 میں کینیڈا آئے تھے اور وہاں پلمبر کا کام کرتے تھے۔ نجار کینیڈا آنے کے بعد کبھی انڈیا واپس نہیں گئے۔ نجار علیحدگی پسند تنظیم خالستان ٹائیگر فورس کے سربراہ تھے۔ نجار نے علیحدگی پسند تحریک کے لیے آن لائن ریفرینڈم کروایا، اور آن لائن ریفرینڈم کروانے پر سال 2020 میں انڈیا نے نجار کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ نجار کی بھارتی پنجاب میں کل 11 کنال 13 مرلے اراضی تھی، جو کہ پھر حکومت نے ضبط بھی کر لی۔ جی ہاں بالکل، اس کے ساتھ ساتھ نجار کا تعلق انڈیا میں کلعدم تنظیم سکھ فار جسٹس سے بھی تھا۔ ہردیپ سنگھ کینیڈا میں گرو نانک سکھ گردوارہ صاحب کے سربراہ تھے۔ 18 جون 2023 کو کینیڈا میں ہردیپ سنگھ کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ بھارتی ایجنسی نے ہردیپ سنگھ کے سر کی 10 لاکھ انڈین روپے قیمت بھی مقرر کی تھی، اور مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ جب قتل ہو گئے تھے تو بھارتی میڈیا نے بہت خوشیاں منائی تھیں اور بہت بات بھی ہوئی تھی اس پہ۔ یقینی طور پر یہ ایک بڑا ہی سمپل سا پیٹرن ہے انڈین ٹیلی ویژن کا، انڈین حکومتوں کا، لیکن اس بار کینیڈین حکومت نے اس کو پکڑ لیا، لیکن ابھی بھی وہ ایک کوشچن چھوڑ رہے ہیں۔ کیوں چھوڑ رہے ہیں یہ تو خیر انٹرسٹنگ ہے، بات کرتے ہیں اس پہ۔ لیکن ہردیپ سنگھ کے قتل کے بعد آزاد خالستان تحریک جو ہے وہ زور پکڑ گئی ہے۔ لندن میں خالستان تحریک کے بانی جو ہیں گرپنت سنگھ، انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ ناانصافی اور شدت پسندی کے خلاف سکھ برادری میں شدید غم و غصہ ہے، اور ہردیپ سنگھ کو 18 جون کو جو قتل کیا گیا اس کے بعد ہماری تحریک جو ہے وہ زوروں سے چل رہی ہے۔ لندن میں بھی، اس کے علاوہ آسٹریلیا میں بھی، جہاں جہاں ہم موجود ہیں وہاں وہاں اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا آپ وہ بھی دیکھ لیجئے۔ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵਕਤ ਕਲਮ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਥੋੜੇ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ। ون ارتھ ون فیملی ون فیوچر لیے G20 کانفرنس ہوئی تھی بھارت میں، لیکن یہ کھوکھلی ثابت ہوئی۔ دوسروں کو دہشت گرد کہنے والا خود بھارت دہشت گرد نکلا۔ کینیڈین وزیر اعظم کو نظر انداز کرنا بھارت کو مہنگا پڑ گیا۔ کینیڈا نے مودی حکومت کے ساتھ تجارتی مذاکرات سے انکار کر دیا۔ مودی نے G20 اجلاس میں کینیڈا میں مقیم سکھوں پر الزامات لگائے تھے۔ کینیڈا نے بھارت کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے کی بات چیت بھی ملتوی کر دی۔ تو یہ جو G20 کانفرنس ہوئی تھی یہ بھی کھوکھلی ثابت ہوئی۔ اس کانفرنس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان خاصی کشیدگی بھی پائی گئی تھی، جو کہ اخباروں کی اور میڈیا کی شہ سرخی رہی، اور اس پہ بہت بات بھی ہوئی۔ اور ہم جب تعلقات کی بات کر رہے ہیں تو آج کے دور میں تعلقات آپ کی تجارت سے جو ہے وہ جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں۔ بھارت ایک بڑی مارکیٹ ہے، کینیڈا بھی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، لیکن اگر یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، تعلقات خراب ہو رہے ہیں تو ہوگا کیا؟ تعلقات کو بریک لگ گئی ہے۔ سال 2022 میں بھارت کی اگر بات کریں تو اس نے $4.25 ارب کا سامان کینیڈا کو بیچا، جبکہ 2022 میں کینیڈا نے $4.11 ارب کی جو اشیاء ہیں، سامان ہیں مختلف، وہ بھارت کو دیں۔ یعنی یہ تجارت کا ان کا حجم ہے مجموعی طور پر۔ بھارت کینیڈا کو ادویات، ہیرے جواہرات، جیولری، ٹیکسٹائل آئٹمز اور اس کے علاوہ مشینری بیچتا ہے، جبکہ بھارت کینیڈا سے دالیں، ٹمبر اور اس کے علاوہ کاغذ اور کانکنی کی جو کچھ مصنوعات ہیں وہ خریدتا ہے۔ تو مور دین $4 بلین کی دونوں طرف سے یہ جو آپ کہہ لیجیے تجارت ہے، اگر اس کو ملا کے دیکھیں تو کلیکٹیولی 8 بلین کی، تو یہ اب متاثر ہونے جا رہی ہے۔ تو انڈیا کی جو وہ 5ویں بڑی اکانومی ہے اس کو کچھ فرق پڑے گا ضرور، لیکن ابھی اس میں جو اس آپ کہہ لیجیے احتجاج میں امریکہ آئے گا، آسٹریلیا کو لوپ میں لیں گے، جو G7 آئے گا، پھر وہ ان کا جو کوارڈ الائنس ہے، ایگزیکٹلی کافی جو تعلقات ہیں دیگر ممالک سے بھی وہ متاثر ہوں گے۔ آسٹریلیا کی اگر ہم بات کریں تو آسٹریلیا نے کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل پر اپنا رد عمل دے دیا ہے۔ ڈیرک جے گراسمان نے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ کینیڈا کے سکھ رہنما کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کے الزام پر تشویش ہے۔ آسٹریلیا ہردیپ سنگھ نجار کے قتل کے حوالے سے تحقیقات پر
پر نظر رکھے ہوئے ہے. آسٹریلوی حکام پارٹنر سے رابطے میں ہے. آسٹریلیا نے بھارت کو سینئر لیول پر اپنی تشویش کا اظہار کر دیا ہے. تو آسٹریلیا کی جانب سے بھی اب رد عمل سامنے آ گیا ہے اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس اقدام سے خاصی تشویش پائی جاتی ہے. باقاعدہ طور پہ انہوں نے اپنا رد عمل بھی دے دیا ہے. چلیں رد عمل آ رہے ہیں, ہم بھی اس پر ذرا اس کے جو مختلف پہلو ہیں ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں منیب قادر صاحب, تجزیہ کار ہیں. تھینک یو سو مچ منیب صاحب فار جوائننگ اس. اور ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کر رہے ہیں ڈائریکٹر نارتھ محمد عادل صاحب. عادل صاحب تھینک یو فار یور ٹائم ایز ویل. میں منیب سے اس کو شروع کرتا ہوں. انیشلی آپ یہ مجموعی طور پر دیکھ لیجئے جو صورتحال ہے اس وقت, یہ may have been involved کا ایک کوشچن جو چھوڑا گیا ہے, یہ ڈو یو تھنک کہ ریکنسائل کرنے کے لیے ایک آپشن ہے انڈیا کے پاس کہ وہ کسی طرح سے کچھ ہو سکتا ہے؟ لیکن جو جسٹن ٹروڈو کینیڈین پرائم منسٹر نے اپنی اسپیچ دی ہے, اپنا ایڈریس کیا ہاؤس آف کامنز میں پارلیمنٹ کے اندر, تو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ان کے پاس بڑا کریڈیبل ایویڈنس موجود ہے کہ یہ جو ہردیپ سنگھ کا قتل ہوا تھا جون میں سرے کے اندر, جو کہ ایک ٹاؤن ہے ادھر کینیڈا میں, تو اس کے پیچھے انڈین جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یعنی را, ان کا ہاتھ تھا. اور اسی وجہ سے انہوں نے ایک انڈین انٹیلیجنس ایجنٹ جو ہے آفیشل, اس کو ایکسپیل کر دیا ہے. مطلب کہ ایک ڈپلومیٹ کو انہوں نے ایکسپیل کر دیا ہے, اور ایک ٹٹ فار ٹیٹ موو جس کو کہتے ہیں, اس میں اب وہ بھارت نے بھی ایک کینیڈین ڈپلومیٹ کو ایکسپیل کر دیا 5 دنوں کی مہلت دے کر کہ آپ بھی اب ادھر سے نکلو. تو ریلیشنز جون سے ہیں بٹوین کینیڈا اینڈ انڈیا, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ جو پچھلے ہفتے G20 سمٹ تھا تو ہمیں صرف وہیں ایک کولڈنس یا ایک فرکشن دکھائی دے رہی تھی جو باڈی لینگویج تھی جسٹن ٹروڈو کی اور نریندر مودی کی, بلکہ میرے خیال سے کافی لوگ یہ بھول رہے ہیں کہ دسمبر 2020 میں جب وہ فارمرز کی جو کسانوں کی سٹرائک تھی بھارت میں, وہ اپنے عروج پہ تھی, تو تب بھی جسٹن ٹروڈو نے ان فارمرز کے, ان کسانوں کے سپورٹ میں بولا تھا. اور اس وقت ایک بڑا سخت رد عمل آیا تھا وہ بھارتی سرکار کی طرف سے اور نریندر مودی غیر کی طرف سے. انہوں نے کہا تھا کہ جو کمنٹس ہیں اس میں تو ہیومن رائٹس کا معاملہ ہے نا, اس میں تو آپ دیکھیں کہ اکثر امریکہ بھی اس طرح کی بات کر لیتا ہے, UN کی رپورٹس بھی آئی تھیں, لیکن کینیڈین سوئل پہ ایک کینیڈین شہری کا قتل, یہ تو پھر بالکل, لیکن وہ جو ٹینشنز ہیں ترکی سے زیادہ تو اسپائن دکھائی ہے, جو ٹینشنز ہیں وہ ہمیں وہاں سے نظر آنا شروع ہو گئے تھے کہ انہوں نے کہا ایل انفارمڈ ہے جسٹن ٹروڈو. تو اب آف کورس ایک وہ ڈائمینشن بالکل ڈفرینٹ ہے کہ یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے. اگر میں اس کا ایک لیگل پہلو بھی بتاؤں, آرٹیکل 24 UN چارٹر کا کہتا ہے کہ آپ کسی اور کے ملک میں جا کر ان کی سوئل پر کوئی بھی ایکٹ آف اگریشن یا یوز آف فورس نہیں استعمال کر سکتے. تو اگر تو یہ بات واقعی ہے, وہ انہوں نے کہا ہے نا may have, لیکن اگر یہ واقعی ثابت ہو جاتی ہے تو پھر تو یہ بڑی ایک سنگین وائلیشن ہے انٹرنیشنل لا کی, اور یہ نہ کہ صرف کینیڈا بلکہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کا نوٹس بڑی سختی سے لینا پڑے گا کہ آپ ادھر جا کر, ایک کینیڈین سٹیزن ہے ہردیپ سنگھ, اور آپ نے یعنی کہ اس کو جاں بحق کر دیا, آپ نے اس کو مار ڈالا ہے, تو then that is something very serious. This amounts to an act of aggression. اچھا منیب صاحب, اگر ہم اس تقریر کو دیکھیں جو پارلیمنٹ میں خطاب کیا ہے جسٹن ٹروڈو نے, تو یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے فرینچ صدر, برطانوی وزیر اعظم اور امریکی صدر جو بائیڈن کو اعتماد میں لیا, اور اس کے بعد انہوں نے یہ بات کی. تو اس سے بھی کافی کنوکشنز شو ہو رہی ہے اس کی. اچھا, یہ بڑی دلچسپ بات ہے کیونکہ جیسے ہی یہ خبر کل رات کو, ہمارے پاکستان میں تو رات تھی, یہ خبر سامنے آئی اور وہ جسٹن ٹروڈو صاحب کی ویڈیو آئی, تو میں نے تو یہ سوشل میڈیا پہ لکھنا شروع کر دیا. تو کافی ادھر سے جو ہم سے بھارتی لوگ ہیں جو کہ نریندر مودی کا سپورٹر ہیں, جن کو بھکت بھی کہا جاتا ہے, تو وہ آگے سے یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ نہیں, بھارت جون سا ہے وہ کینیڈا سے زیادہ پاورفل ہے, اور امریکہ کبھی بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات نہیں بگاڑے گا اتنی چھوٹی سی بات کے اوپر. تو نمبر 1, کافی لوگوں کو تو لگ رہا ہے کہ یعنی آپ نے کینیڈین سوئل پر جا کر ایک کینیڈین نیشنل کو قتل کر دیا ہے, یہ چھوٹی سی بات ہے مبینہ طور پہ وہ کہہ رہے ہیں. لیکن چلیں, لیکن اس کو اسٹل میں ذرا اس کے مختلف پہلو سمجھنے کے لیے عادل صاحب کو بھی انگیج کرتا ہوں. عادل صاحب, یہ منیب کی گفتگو آپ کے سامنے ہے, اور یہ جملہ میرے لیے بھی بڑا حیران کن تھا کہ may have been involved, لیکن ڈیفینیٹلی جب آپ اسٹیٹ لیول پہ آپ کا فارن منسٹر آ کے میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہے, آپ کا وزیر اعظم فلور آف دی ہاؤس پہ کہہ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان سارے الزامات سے آگے بڑھ کر تفتیش اور تحقیق کے کچھ مراحل طے کرنے کے بعد پھر یہ الزام لگا رہے ہیں, ایسے نہیں لگا رہے. اب دنیا کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے اس پہ؟ امریکہ کیا کرے گا اپنے اس دوست کے لیے جو اس نے یہاں چین کے لیے چھوڑا ہوا ہے؟ دیکھیں, جو اس وقت صورتحال ہے اس میں جو بھارت جو ہے وہ ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہے, اور ہم اس کا وکٹم رہے ہیں ہمیشہ سے, اور ابھی تک کی جو صورتحال ہے پاکستان نے اس ساری صورتحال میں بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوری ریئیکشن تو نہیں دیا, لیکن ابھی ایک UN کی کانفرنس چل رہی ہے اور ایک بڑا فورم جو ہے موجود ہے جہاں پہ یقینی طور پر کینیڈا کے وزیر اعظم جو ہے اس معاملے کو ٹیک اپ کریں گے. تو پاکستان کو بھی جو پاکستان کے اندر جو دہشت گردی بھارت کی طرف سے ہوتی رہی ہے
اور کئی دہائیاں پر مہیدہ کلبھوشن ہمارے ملک سے پکڑا گیا، اس طرح کے اور بہت سارے واقعات ہیں جس میں بھارت ملوث تھا. تو پاکستان کے پاس ایک اچھا موقع ہے کہ وہ عالمی فورم کے اوپر اس معاملے کو ٹیک اپ کرے. جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، امریکہ کے دیکھیں وہ ملٹیپل اس کے جو ہے وہ اس کے مفادات ہیں. وہ انڈیا کے ساتھ معاملات کو کسی اور طریقے سے ڈیل کرتا ہے اور باقی دنیا کو اور طریقے سے ڈیل کرتا ہے. پاکستان جب انڈیا کے اوپر ریاستی دہشت گردی کے الزامات لگا رہا تھا، اس وقت ہم نے پوری دنیا کو بتایا، ثبوت کے ساتھ کیا، لیکن پوری دنیا نے شاید ہماری بات کو اس طرح سے نہیں لیا. اب G20 کا ایک ملک جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ بھارت کے اوپر اپنے ملک کے اندر مداخلت اور ریاستی دہشت گردی کا الزام لگا رہا ہے. تو اب دنیا کو جو ہے دیکھنا ہوگا کہ بھارت واقعی اس ساری معاملات میں ملوث ہے. صرف تو عادل، جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی بات تو کسی نے نہیں سنی اور کبھی سنتا بھی نہیں ہے، چاہے وہ بات ہو جائے کشمیر کے حوالے سے یا بھارت میں ہی جو ظلم ہو رہا ہے اس کی اگر ہم بات کریں. اب کینیڈا نے بات کیا اور دیگر ممالک بھی کہہ رہے ہیں کہ تشویش ہونی چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ گلوبلی اب اثر پڑے گا، سنیں گے لوگ اس بات کو؟ جی بالکل، بہت اچھا موقع ہے. کینیڈا کے پاس بھی فورم ہے، انٹرنیشنل فورم پہ اس معاملے کو ٹیک اپ کرنا چاہیے، اور پاکستان کو بھی اس معاملے کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. اور بہت سے ممالک جو بھارت کی ریاستی دہشت گردی کی وجہ سے کا شکار ہے، اور انٹرنل بھی ہم دیکھیں کشمیر کے اندر جو انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے، مسلمانوں کے خلاف جو وہاں پر کارروائیاں ہو رہی ہیں، یا عیسائیوں کے حوالے سے جو منی پور میں جو کچھ ہو رہا ہے، تو یہ بہت سارے ایویڈنس ہیں انڈیا کے خلاف معاملات کو ٹیک اپ کرنے کے لیے. لیکن اس کے لیے تھوڑی سی ہمت پکڑنی پڑے گی ہمیں بھی اور باقی لوگوں کو بھی، اور اس معاملے کو عالمی فورم ابھی تو آگے جنرل اسمبلی کا سیشن ہے، لیٹس سی اس میں کیا ہوتا ہے. مجھے تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ ڈومینیٹڈ ہوگا اس ساری صورتحال کو لے کے. میں ذرا منیب کی طرف چلتا ہوں. منیب، مجموعی طور پر جو UN کی باڈی ہے، یونائٹڈ نیشنز ہے، آپ نے اس کے چارٹر کا بھی حوالہ دیا. اب کیا پاسبلٹیز ہیں؟ پہلے تو ایک ہی شخص تھا جو انڈیا سے متعلق بات کرتا تھا، پاکستان تھا، اور ووٹ جو ہے وہ چائنا کا تھا. اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کینیڈا کا ویٹ بھی آ گیا ہے. آپشنز کیا ہیں اگر ہم بھی اپنا کیس پٹ اپ کرتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس وے آؤٹ نکلتا ہے UN سے؟ دیکھیے ریئلسٹکلی اگر ہم لوگ بات کریں تو جنرل اسمبلی کے ابھی یہ پورا ایک سیشن بھی چل رہا ہے، اور جنرل اسمبلی کے اختیار میں یہ ہے کہ وہ ریزولوشن پاس کر سکتے ہیں. انہوں نے پہلے بھی انڈیا کے خلاف نہیں، لیکن جب بھی کسی ملک نے اگریشن کی ہے، یہ اسپیشلی یہ بڑا اہم آرٹیکل ہے، آرٹیکل 24 UN چارٹر، اس کی جب بھی کبھی پامالی ہوئی ہے تو کانڈمنیشن جنرل اسمبلی دیتے ہیں اپنے ریزولوشن کے تھرو، لیکن وہ ریزولوشن بائنڈنگ نہیں ہوتی. سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر جو پرماننٹ ممبرز ہیں جن کو پاس ویٹو موجود ہے، آئی تھنک کہ ابھی وہ آل آؤٹ اینیموسٹی یا ایک دشمنی نہیں لینا چاہیں گے بھارت کے ساتھ. لیکن ہمیں یہ بھی مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ امریکہ اس چیز کے اوپر جتنا میرا خیال ہے وہ تھوڑا بہت وارن ہو جائے گا، دے ول بی آن دیئر ٹوز، کہ یہ کینیڈا تک تو اگر پہنچ گئے ہیں، کیا انہوں نے کینیڈین نیشنل کو ٹارگٹ کر دیا تو کل کو یہ امریکہ تک بھی پہنچ سکتے ہیں. پہلے یہ جو ابھی آپ لوگ بات کر رہے تھے نا جی، انٹرنیشنل کمیونٹی نے کبھی کنڈیم نہیں کیا یا کبھی بات نہیں کی انڈیا کے بارے میں سختی سے، ہم پاکستان ہی صرف ایک کیس پٹ اپ کرتے آ رہے ہیں. اس کی بہت بڑی وجہ رہی ہے وہ یہ کہ اگر دیکھا جائے تو خطے کے اندر انڈیا کے کنفلکٹس رہے ہیں، چین کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ تھوڑی دیکھ لی، نیپال کے ساتھ بھی 2020 میں ہوا تھا. لیکن امریکہ یا ویسٹرن بلاک یا یہ EU کنٹری صرف تب بولتی ہیں جب آپ ان کے دم پہ پاؤں رکھتے ہو. اب ہوا اس طرح سے کہ کینیڈا جو کہ ایک بہت میجر پارٹنر ہے ویسٹرن بلاک کا، اس کے ساتھ اگر آپ نے لڑائی لے لی ہے تو یو کین ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ جو سیریسنس ہے اس معاملے کی. ابھی بھارت میں کیا ہے کہ ایک وہ کہتے ہیں نا مودی صاحب کے وہ 56 انچ کا ہمارا چیسٹ ہے تو اب ہم ساروں کو دکھائیں کہ بھارت کیا ہے، شائننگ انڈیا کی بھی آپ نے بات کی ہے. ان میں ایک اور وہ گرو، میں اگر ایک ورڈ انہیں کا بولوں، ان میں ایک گرو کی ایک سینس ان کو فیل ہو رہی تھی کہ ہمارا چاندرائن مشن بھی سکسیسفل ہوا، جو کہ بالکل ہوا. پھر آدتیہ مشن انہوں نے وہ سورج کے اوپر بھیجا، تو اب ہم سائنس میں بھی آگے جا رہے ہیں. ہمارا G20 سمٹ بھی ہم نے ہوسٹ کیا، حالانکہ وہ کوئی بڑا سکسیسفل نہیں رہا لیکن کیا. تو ایک ان کو یہ فیل ہو رہا تھا کہ ہماری پریسٹیج بڑھی ہے. لیکن کینیڈا جو کہ ایک بہت یعنی کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، وہ بہت بڑا میجر ایلا ہے، چاہے نیٹو میں دیکھ لیں، ویسٹرن بلاک کا ان کی ایک الائنس ہے. آپ نے اگر ان کے اوپر حملہ کر دیا ہے اور آپ ان کے ساتھ ایک ٹسل لے رہے ہو
تو پھر آف کورس آپ کے ریلیشنز امپیکٹ اچھا منیب، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو اوور کانفیڈنس ہے بھارت کا، جس طرح سے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث رہا، فالس فلیگ آپریشن، پھر ہم کشمیر میں ہم دیکھتے ہیں، منی پور میں دیکھتے ہیں، تو ایسا اس کو لگتا ہے کہ انٹرنیشنلی بھی میں کروں گا، کوئی بات نہیں کرے گا اور میں ایسے ہی اپنا سینہ چوڑا کر کے پھرتا رہوں گا؟ ایک یہ سینس آف امپیونٹی دکھائی دے رہی ہے، اور خاص کر کے یہ جو بی جے پی کی سرکار ہے جو کہ 2014 سے بیٹھی ہوئی ہے اور اب اگلے سال پھر ان کے چناؤ ہونے والے ہیں، تو دے ہیو بن ویری اگریسو ان دی اپروچ، نہ کہ صرف خطے میں بلکہ اب انٹرنیشنل بھی. آپ یہی دیکھ لیں کہ بی بی سی کے اوپر جو ڈاکیومنٹری ابھی بنی تھی حال ہی میں، ٹھیک ہے، وہ گجرات رائٹس کو لے کر نریندر مودی کے حوالے سے، سو اس نے بھی برطانیہ ساتھ ریلیشنز ایک حد تک خراب کیے ہیں، کیونکہ بی بی سی واز فارمڈ انڈر دا رائل چارٹر، تو وہ ایکچولی اسٹیٹ اونڈ ٹیلی ویژن چینل ہے. اسی طرح سے امریکہ کے اندر بائی دا وے جو ان کی کانگریس ایک بناتی ہے لسٹ کہ ریلیجس فریڈمز کی کدھر کدھر وائلیشن ہو رہی ہے، انہوں نے ادھر بھارت کا بڑی دفعہ ذکر کیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل بھی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی امریکہ کے اندر. اب امریکہ میں کچھ کانگریس جون سے ممبرز تھے، انہوں نے بوائیکاٹ کیا تھا، نریندر مودی نے ادھر سپیچ دینی تھی حال ہی میں امریکہ کے اندر، تو انہوں نے بوائیکاٹ کیا تھا. آوازیں ہر جگہ سے اٹھ رہی ہیں، لیکن میرے خیال سے اس میں ابھی کہہ لیں کہ نا کہ تھوڑا سا ایڈ آن یہ ہو گیا کہ ایک قتل ہو گیا اور وہ بھی کینیڈین سوائل پہ ہو گیا، کینیڈین نیشنل کا ہو گیا. میں ذرا اس کے مختلف پہلو ہیں، خاص طور پہ را کو اگر ہم کنسیڈر کریں. عادل صاحب، یہ یقینی طور پر لوگ بات کریں نہ کریں، مے ہیو بین انوالو کر کے کہہ دیں، کوشن دے دیں، یا ایک لیوریج دینے کی کوشش کریں یا ایک نیگوسیشن کا دروازہ چھوڑیں، لیکن ڈیفینیٹلی جس کو ڈز پڑی ہے، یعنی بھارت کو ایک بار کینیڈا کے منہ سے سننا پڑ گیا، اب اس کا جو اوور آل انٹیلیجنس کا نیٹ ورک ہے وہ اس کو سمیٹے نہ بھی صحیح، وہ ڈیفینسو موڈ پہ چلا گیا ہے جہاں جہاں وہ اگریسو تھا. جو لینگویج ہوتی ہے اس میں الفاظ کا چناؤ بڑا سوچ سمجھ کے کیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر انہوں نے انٹرنیشنل فورم پہ اس طرح کی گفتگو کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھارت کے اوپر براہ راست الزام لگایا ہے کہ وہ ان کے اندر ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک ان کے نیٹ ورک کے تعلق ہے، لیکن ہمیں ایک چیز اور بھی دیکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ بھارت کا انفلوئنس جو ہے وہ مغرب کے اندر اور خاص کر امریکہ کے اندر بہت زیادہ ہو گیا ہے. آپ دیکھ لیں برطانیہ کے جو پرائم منسٹر ہے ان کا ہے، جو امریکہ کی جو نائب صدر ہے اس کا تعلق بھی جو ہے بھارت سے ہے، اور بھارت کی جو امریکہ کی بہت ساری پالیسیز ہیں اس میں بہت زیادہ انفلوئنس ہے امریکہ کا، ان کی وائٹ ہاؤس میں بڑی جو ہے وہ ایکسیس ہے. تو اس وجہ سے جو ہے بھارت جو ہے وہ انٹرنیشنلی بہت سارے جو الزامات ہیں اس کے اور جو ریئیکشنز ہیں اس میں جو ہے وہ سروائیو کر جاتا ہے. تو لیکن اب جس طرح کی صورتحال ہمیں دیکھنے میں ملی ہے، کینیڈا نے اس کے اوپر ایلیگیشن لگایا ہے، تو یہ ایک معاملہ جو ہے وہ ٹیک اپ ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ باقی ممالک اس کو کس طرح سے لے کے چلتے ہیں، اور لے کے جانا چاہیے. لیکن اس وقت پاکستان کے لیے ایک اچھا موقع ہے کہ پاکستان جو مسلسل کئی دہائیوں سے بھارت کے اوپر الزام لگا بھارت کے اوپر جو کلیئر کرنی ہے. عادل، اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت پہلے تو کارروائی میں ملوث ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمیشہ بڑی اگریسو، بڑی اوفینسو اپروچ رکھتا ہے. اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن ابھی ہمیں ہم اس سے پہلے بریک سے بھی پہلے آپ کو بلاول بھٹو زرداری کے ایک شارٹ سنواتے ہیں. آج انہوں نے میڈیا سے بات کی کیونکہ سابق وزیر خارجہ پاکستان ہے، تو انہوں نے کیا کہا ہے اس پرٹیکولر واقعے سے متعلق، معاملے سے متعلق، وہ بھی ذرا آپ سنیے. کہ وزیر اعظم نے اپنا پارلیمان میں الزام لگایا کہ بھارت نے ایک کینیڈین شہری کو، سکھ کینیڈین شہری کو کینیڈا میں قتل کیا ہے. یہ بہت بہت بڑا الزام ہے، اور میرا خیال میں دنیا کے سامنے اب بھارت جو ہے وہ ایکسپوز ہو چکا ہے. کب تک انٹرنیشنل کمیونٹی اور خاص طور پہ جو ہمارا ویسٹ کے دوست ہیں وہ بھارت کے اس قسم کے واقعات کو اگنور کرتے رہیں گے؟ It is time for the international community to accept that India has become a rogue Hindutva terrorist state. بلاول بھٹو کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، اس پہ بھی اپنے جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کی رائے لیں گے، لیکن ابھی بریک، واپس آتے ہیں ہم بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دی نیوز روم. منیب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. منیب، بریکس پہ جانے سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ بلاول بھٹو نے بھی شدید مذمت کی ہے، اور جو کینیڈین وزیر اعظم نے بات کی ہے اور بھارت پہ الزام عائد کیا ہے اس حوالے سے وہ بات کر رہے تھے. وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں. کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں خارجہ پالیسی میں کس طرح سے اب اس ایشو کو لے کے چلنا چاہیے، اور کیا واقعی اب یہ وقت ہے کہ پاکستان کو اپنا اسٹرانگ سٹینس جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے ایک بار پھر سے؟
بھارت اور پاکستان کی رائیولری تو خیر اب دہائیوں سے چلتی آ رہی ہے، لیکن جو مجھے لگتا ہے وہ یہ کہ ٹھیک ہے اس میں پاکستان ایک بہت بڑی اپرچونٹی دیکھ سکتا ہے، اینڈ وائی ناٹ، بیکاز ناؤ پاکستان از ناٹ دا اونلی یا لون وائس جو کہ آواز اٹھا رہے ہیں بھارت کے اوپر، نہ کہ صرف ان کے انٹرنل ہیومن رائٹ سچویشن پہ بٹ آلسو دی اگریشن ٹورڈز دی نیبرز. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ یہ صرف پاکستان اور بھارت کی بات نہیں ہے، یہ جو کینیڈا کے ساتھ ایک ٹف ہوئی ہے اس وقت بھارت کی، یہ اس سے زیادہ آگے جاتی ہے. اور آپ دیکھیے امریکہ کو کبھی یہ بات پسند نہیں آتی کہ کوئی ویسٹرن ہیجیمنی کو چیلنج کرے. یعنی رشیا نے بھی ایک نیو بلاک بنانے کی کوشش کی ہے، وہ ابھی بھی لگا ہوا ہے اس کے اوپر. اسی طرح سے چائنا، اس کے ساتھ بھی امریکہ کی بہت زیادہ ٹینشنز ہیں. تو اب نریندر مودی کا آپ کی کیلکولیشن یہ ہے کہ ویسٹرن بلاک کو جب انہوں نے ٹچ کیا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے کانسیکوینسز میں بھگتنا ہوں گے. میں ذرا عادل صاحب کو جلدی سے جو ہے وہ شامل گفتگو کرتا ہوں. آپ اسلام آباد میں ہیں، دفتر خارجہ کے بھی بہت قریب ہیں، کیا آوازیں آ رہی ہیں جنرل اسمبلی اجلاس کو لے کے، دیگر معاملات کو لے کے؟ آپ جب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس موقع ہے تو یقیناً آپ کے پاس کوئی خبر بھی ہے. دیکھیں، جو میری یہاں پر جو دفتر خارجہ کے حکام سے بات ہوئی تھی اس میں تو ابھی یہ مشاورت کا عمل جاری ہے، اسی لیے پاکستان کی طرف سے ابھی فوری کوئی رد عمل نہیں آیا، چونکہ دفتر خارجہ کی ساری قیادت جو ہے اور وزیر خارجہ اور پرائم منسٹر اس وقت نیو یارک میں موجود ہیں. آج سے پرائم منسٹر کی جو ہے وہ سائیڈ لائن ملاقاتیں بھی شروع ہو گئی جس میں بہت سارے معاملات کو ٹیک اپ کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک پالیسی ڈیسائیڈ ہونے کے بعد یہ یقینی طور پر پاکستان جو ہے اس معاملے کو یو این میں جو سائیڈ لائن ملاقاتیں ہیں اور جو یو این وہاں پہ ہائی لائٹ کرتا جائے گا. سوری ٹو کٹ یو عادل صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. منیب قادر صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. یہ یقینی طور پر صورتحال ہے، انڈیا کو اب کیا نتائج بھگتنا پڑتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر جو رد عمل آ رہا ہے وہ بڑا سخت ہے اور آئندہ آنے والے دن بڑے انٹرسٹنگ ہونے جا رہے ہیں. نیوز روم میں دیگر خبریں بھی شامل کر لیتے ہیں. پرویز الہی کی بات کرتے ہیں. پرویز الہی کو کسی بھی مقدمے سے گرفتار کرنے سے متعلق نیب کی اپیل ناقابل سماعت قرار دے دی گئی ہے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے یہ بڑا فیصلہ سنایا ہے. عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ نیب متاثرہ فریق نہیں ہے. سنگل بینچ کے فیصلے میں نیب سے متعلق کوئی خاص ہدایات جاری نہیں کی. عدالت نے نیب کی اپیل ناقابل سماعت قرار دے کر اپیل نمٹا دی ہے. سلمان آوار ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں. سلمان، اپڈیٹ کیجیے. جی بالکل، پرویز الہی کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا سنگل بینچ کا جو فیصلہ ہے وہ برقرار ہے. لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے نیب کی اپیل کو ناقابل سماعت قرار دے کر نمٹا دی ہے. جسٹس باقر نجفی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنایا ہے اور فیصلے میں یہ واضح لکھا ہے کہ نیب متاثرہ فریق نہیں ہے. سنگل بینچ کے فیصلے میں نیب سے متعلق کوئی خاص ہدایات جاری نہیں کی تھی. فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ نیب کی اپیل ناقابل سماعت قرار دے کر نمٹائی جاتی ہے. جبکہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جسٹس امجد رفیق کی جانب سے جو ہے پرویز الہی کی گرفتاری کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا تھا اور اس میں بڑا واضح لکھا تھا کہ نیب لیٹسٹ جو عدالتی کارروائی اس پہ آپ اپڈیٹ کریں. سلمان، تھینک یو. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں، جو کہ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک پہنچے ہیں. پاکستانی سفیر مسعود خان اور اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے ان کا استقبال کیا ہے. نگران وزیر اعظم اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس میں شرکت کریں گے، اور جیسے کہ اب سے کچھ دیر پہلے محمد عادل بھی بتا رہے تھے کہ سائیڈ لائن پر ہونے والی ملاقاتیں جو ہیں وہ خاصی اہم اور دلچسپ ہونے جا رہی ہیں. بالکل، نگران وزیر اعظم آئندہ ماہ چین کا دورہ بھی کریں گے اور بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے 10 سال مکمل ہونے کی تقریب میں شرکت کریں گے. انوار الحق کاکڑ چین کے بزنس کمیونٹی سے بھی ملاقات کریں گے. تو نگران وزیر اعظم اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب کے لیے نیو یارک پہنچے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ چین کا دورہ بھی ان کا متوقع ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ چین کا دورہ بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف منصوبوں کے حوالے سے جو تقریب ہیں اس میں بھی شرکت کریں گے. ویلکم بیک. اہم سوال کہ کیا عام انتخابات جنوری 2024 میں ہوں گے، کیونکہ حلقہ بندیاں 26 ستمبر تک مکمل ہونے کا امکان بتایا جاتا ہے. حلقہ بندیوں کی فہرست 27 ستمبر کو شائع ہونے کی امید ہے. جنوری 2024 کے آخری ہفتے الیکشن ہونے کی راہ ہموار ہوتی نظر آ رہی ہے. الیکشن کمیشن کے اجلاس میں الیکشن کی تیاریوں کے اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا ہے. تو الیکشن کمیشن کی جانب سے جو اجلاس ہوا ہے اس میں الیکشن کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں انتخابات ہونے کی اب امید نظر آ رہی ہے. یہ کس حد تک درست ہے اور کیا ہو سکتے ہیں جنوری 2024 میں الیکشن؟ شبیہ نقوی، کیا خبریں ہیں؟ جی
بالکل اگر ہم عام انتخابات کی بات کریں تو الیکشن کمیشن میں جو اس وقت تیاریاں ہیں وہ اپنے عروج پہ ہیں. نہ صرف حلقہ بندیوں کے حوالے سے مسلسل جو ہے وہ کام ہو رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ جو انتخابی فہرستیں ہیں ان کا کام بھی انتہائی تیزی سے کیا جا رہا ہے. اور آج ہم نے یہ دیکھا کہ الیکشن کمیشن میں MQM کے وفد نے بھی جو ہے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی اور انہوں نے جو اپنے تحفظات تھے وہ بھی ان کو بتائے. اس کے ساتھ منظور وسان جو ہیں انہوں نے وہ بھی الیکشن کمیشن آئے اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ مجھے انتخابات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تاہم انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو الیکشن کمیشن نے جو ووٹر لسٹیں ہیں ان کے اعداد و شمار بھی جاری کر دیا اور اس کے مطابق جو ہے ملک بھر میں ووٹرز کی جو تعداد ہے وہ 12 کروڑ سے زائد ہو گئی ہے. اگر ہم 2018 کی بات کریں تو 2018 میں جو ووٹرز کی تعداد تھی وہ 10 کروڑ تھی, لیکن اب جو ہے 2018 سے 2023 تک جو 2 کروڑ جو ووٹرز ہیں ان کا اضافہ ہوا ہے. اور جو نئی لسٹ ہے ان کے مطابق جو ووٹرز میں خواتین کی تعداد ہے وہ 5 کروڑ ہے سے زائد ہے, جبکہ مرد حضرات کی جو تعداد ہے وہ 6 کروڑ سے زائد ہے. اسی طرح اگر ہم صوبوں کی بات کریں, وفاقی دارالحکومت کی بات کریں تو سب سے زیادہ ووٹرز کی جو تعداد ہے وہ ہمیں پنجاب میں دیکھنے میں نظر آ رہی ہے جہاں پہ 7 کروڑ سے زائد ووٹرز جو کا اندراج کیا گیا ہے. تاہم اسلام آباد کے ووٹرز کی تعداد 10 لاکھ سے زائد ہے. اسی طرح سندھ میں جو ووٹرز کی تعداد ہے وہ 2 کروڑ 66,51,161 ہے, جبکہ خیبر پختونخوا میں بھی جو ووٹرز کی تعداد ہے وہ 2 کروڑ سے زائد ہے. اور سب سے کم کی اگر ہم بات کریں تو بلوچستان میں ہمیں 52 لاکھ سے زائد جو ہے ووٹرز کی تعداد نظر آتی ہے. اس کے بعد جو ہم اگر ایج وائز بھی بات کریں تو 18 سال سے 35 سال کے ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ ہمیں سب سے زیادہ ٹھیک ہے شبیہ, یقیناً 2018 سے اب تک ووٹر ووٹرز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہوگا, 2 کروڑ جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں کہ ووٹرز میں اضافہ ہوا ہے. یہ بتائے گا کل الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ 26 ستمبر تک حلقہ بندیاں بھی مکمل کر لی جائیں, تو اتنا ٹائم 26 ستمبر تک ہو جائیں گی حلقہ بندیاں مکمل؟ کیا تیاری ہے اس کے لیے؟ جی بالکل, جب سے انتخابات کے حوالے سے بات کی گئی ہے اور الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کے دن کم کیے ہیں تو اس کے ساتھ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن میں جو ہے کام جو ہے وہ اپنے پورے جو جاری ہے اس سے. اور نہ صرف یہ ہے کہ انتخابی جو حلقے ہیں ان کے حوالے سے ٹھیک ہے, تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ الیکشن کمیشن نے کمر کس لی اور یہ جنوری 2024 تک انتخابات ہو جائیں گے. لیٹس سی کہ اب کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ شبیہ نقوی, آپ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہی تھیں. عام انتخابات کب ہوں گے, یہ وہ سوال ہے جو ہم روزی تقریباً پوچھ رہے ہوتے ہیں اور اس کا جواب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ایک سوال کا جواب ہمیں پتہ ہے, وہ یہ ہے کہ ہم ایک بریک کے بعد آپ سے ملیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دی نیوز روم. اور ایسار میں بھی ہم ایک بار پھر سے بات کریں گے. کینیڈا نے سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کے قتل کا ذمہ دار بھارت کو قرار دیا ہے اور اس طرح بھارت عالمی سطح پر دہشت گردی کا منصوبہ جو اس نے بنایا تھا وہ لیے ایک بار پھر بے نقاب ہو گیا ہے. کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے پارلیمنٹ سے خطاب کیا اور اس واقعے کو ملکی خود مختاری پر حملہ قرار دیا. کینیڈا نے بھارتی سفیر اور را کے سربراہ کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا, گو کہ بھارت نے بھی پھر ہمیشہ کی طرح ہر دھرمی کا مظاہرہ کیا. ریاکشن دیتے ہوئے کینیڈا کے سفارتکار کو بھی ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا. اس پہ ایک بار پھر سے ہم تفصیلی طور پہ بات کریں گے. اس خبر کا مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیں گے. پاکستان بھی کشمیریوں کا مقدمہ ایک عرصے سے پیش کر رہا ہے, تو ابھی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے, کیا آپشنز موجود ہیں, اور پھر ویسٹرن بلاک پر ہوئے اس حملے پر جو باقی ممالک ہیں, امریکہ ہے, برطانیہ یا یورپی یونین ہے, وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرے گا. ان تمام معاملات کا جائزہ لیں گے. دوسرا جو آپ اس وقت ہائی لائٹڈ ایشو دیکھ رہے ہیں, سکھ رہنما کا قتل را کے سر ڈالا جا رہا ہے, اور را یقینی طور پر نہ صرف کینیڈا میں بلکہ پاکستان میں ہم نے آپ کو کلبھوشن یادو پکڑ کے دکھایا. اس کے علاوہ جو ایران میں ان کی انوالومنٹ ہے اور افغانستان میں ان کا نیٹ ورک تھا وہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہے. تو کس طرح سے آپریٹ کرتا ہے اور کس طرح سے یہ دنیا بھر میں دہشت پھیلا رہا ہے, اور ایک جو مکروہ چہرہ ہے وہ اپنا برقرار رکھتا ہے, شائننگ انڈیا کا, چاند پہ جانے کا اور دیگر معاملات کا, لیکن خیر اس کے اپنے اندرونی مسائل کیا ہیں سب کے سامنے. تیسرا اہم مسئلہ ہائی لائٹڈ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, اور وہ ہے انتخابات. اب انتخابات کو لے کر قیاس کیا جا رہا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہو جائیں گے. اب اس ساری صورتحال میں جو الیکشن شیڈیول ہے اس کی اناؤنسمنٹ تب ہوگی جب جو کا معاملہ ہے وہ کمپلیٹ ہوگا. حد بندی 30 نومبر تک پوری ہوگی. تو ابھی جو ہے وہ مکس سی فیلنگز ہیں, کچھ کلیم نہیں کر سکتے, لیکن انتخابات کا انتظار سب کو ہے. اس جواب کو ہم پھر تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن بھارت کا عالمی سطح پر جو دہشت گردی کا منصوبہ کینیڈین وزیر اعظم نے بے نقاب کیا ہے, آج کی سب سے بڑی خبر نہ صرف پاکستان میں, خود انڈیا میں, بلکہ دنیا بھر میں یہی ہے. کینیڈا میں ہردیپ سنگھ کے قتل میں بھارت ملوث نکلا. کینیڈا کا بھارتی سفیر اور را کے سربراہ کو یعنی اسٹیشن چیف کو ملک چھوڑنے کا حکم.
कैनेडियन फ्लोर ऑफ द हाउस पर यानी जो पार्लियामेंट है उसमें वज़ीर आज़म ने दो टोक अल्फाज में कहा, फिर कैनेडियन वजारत ख़ारजा जो है, वज़ीर ख़ारजा जो है, उन्होंने भी दो टोक अल्फाज में बताया कि किस तरह से ये सारी सूरत हाल जो है वो इस वक्त होती जा रही है। और इसी पर हम बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, किस तरह से आप देख रहे हैं, अब पाकिस्तान तो हमेशा से ही भारत का चेहरा बेनकाब करता रहा है, लेकिन अब कैनेडियन वज़ीर आज़म की जानिब से भी जो बयान सामने आया है, कितना नुकसान हो सकता है भारत को इसका? इंडियन टेरर एंड असैसिनेशन कैंपेन हैज गॉन ग्लोबल, यानी भारत की दहशतगर्दी और लोगों को कत्ल करने की जो वो पहले भारत में करता रहा, कश्मीरियों को, खालिस्तानियों को, असामीज को, टामिल्स को, मुसलमानों को वगैरह वगैरह, और उसके बाद पाकिस्तान में दहशतगर्द भेजता है, अफगानिस्तान से पाकिस्तान में करता है। अब वो पूरी दुनिया में चीज फैल गई है, यानी कि भारत की दहशतगर्दी। तो ये तो बड़ी अच्छी खबर है कि दुनिया को पता लग गया है। दुनिया को तो काफी अंग्रेजी है, दिस शुड हैव बीन नोन यस्टरडे, यानी ये तो कल पता लगना चाहिए था। बहरहाल देर आया दुरुस्त आया, अच्छी बात है। और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने बहुत अच्छा और बहादुर तरीके से जो काम उनका बनता था, अपनी पार्लियामेंट को, अपने मुल्क को बताया है कि वहां उनके मुल्क में यानी कि कनाडा में भारत दहशतगर्दी और कत्ल यानी असैसिनेशन करने की पूरी कैंपेन चला रहा है। और इस केस में वो खालिस्तानी को कत्ल कर रहा है, खालिस्तान की जो लोग हैं वहां पर सिख है उनको कर रहा है। और खाली खालिस्तानी मूवमेंट जो है वो कनाडा में महदूद नहीं है, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, बहुत सी दुनिया के मुल्कों में वहां पर है, उसको सपोर्ट है बेताशा, जिस तरह आप देख रहे हैं रेफरेंडम हो रहे हैं उसके वगैरह। सो पहली बात तो ये है कि अब दुनिया को वेस्टर्न वर्ल्ड यानी कनाडा अमेरिका के साथ, और दूसरी खबर ये है कि कनाडा की इन्होंने सिर्फ अपने मुल्क में नहीं बताया बल्कि यूरोप के, वेस्ट के, अमेरिका के सदर और फ्रांस के प्रेसिडेंट और बाकी दुनिया को भी उन्होंने आगाह किया इस सारी चीज से। और अब तो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान ने अपना काम करना है। पाकिस्तान तो काफी अरसे से कह रहा था, लेकिन ये पाकिस्तान की कंप्लेंट भी थी और पाकिस्तान की बात ज्यादा सुनी भी नहीं जा रही थी कि भारत नंबर 1 टेररिस्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड है। साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए अब टाइम आ गया है कि वाकई अपना स्टैंड जो है वो वाजे करे, एक हमें प्लेटफॉर्म भी मुहैया है। निगरान वजीर आजम की अगर हम बात करें तो वो भी न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं, यूएन की जनरल असेंबली से खिताब भी करने जा रहे हैं। किस तरह से आपको लग रहा है उन्हें किस तरह से वहां पे बात करनी चाहिए, अपना मुकदमा पेश करना चाहिए इस हवाले से? मैंने आज ही आर्टिकल लिखा है इसके ऊपर, इंडियन मिस एडवेंचर एंड ग्लोबल टेररिज्म एंड असैसिनेशन, ये अभी लिखा है आज के दिन में। और उसमें ये जो आपने सवाल पूछे ये भी लिखा है उसके अंदर कि पाकिस्तान के वजीर आजम काकर साहब जो कि अमेरिका यूएन में अभी 22 तारीख को वहां तकरीर करेंगे, तो उसमें कश्मीर के मसले का, जो कि कश्मीर जो पाकिस्तान का हिस्सा है जिसपे भारत का गासिबाना जालिमाना कब्जा है, उसकी बात करने के अलावा अब सबसे बड़ा ग्लोबल टॉपिक जो इस वक्त है वो ये है कि इंडिया इज कैरिंग आउट ग्लोबल टेररिज्म, यानी दुनिया में कर रहा है। पाकिस्तान तो दुश्मन है ना, उसके पाकिस्तान को तो दुश्मन कहता है, लेकिन अब तो वो कनाडा में कर रहा है। सो इस वक्त हमारे फॉरेन ऑफिस को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, हमारी गवर्नमेंट को जो है, तो इस वक्त इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए क्योंकि जैसा भारत उठाता है, और सारी दुनिया में इस स्पीच में, उनकी तकरीर में भारत की बाकी चीजें भी वो अवेलेबल है, एविडेंस के साथ बतानी चाहिए कि भारत दुनिया में क्या कुछ कर रहा है, जुल्म किधर कर रहा है, ताकि भारत के खिलाफ खाली एक्सपोज नहीं करना, भारत के खिलाफ सैंक्शंस लगे, इंडिया के खिलाफ इंडिया शुड बी पीनलाइज्ड, उसको सजा मिले। और ये जो इंडिया ने एक ढोंग मचाया है ग्लोबल इंडिया का, और वो बहुत बड़ी चीज बन गई है, बहुत बड़ी G20 बन गई है, वो सारी एक्सपोज हो और वो जमीन पे वापस आ जाए जो उसकी असल औकात है। यकीनन ब्रिगेडियर साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अब ये वक्त आ गया है कि ग्लोबली इस पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इस बार सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि कनाडा और दीगर ममालिक जो हैं उन्होंने भी इस पे आवाज़ उठाई है। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जानिब से भी कहा जा रहा है कि अब ये वक्त है कि पाकिस्तान को भी अपना एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड रखना चाहिए, और वज़ीर आज़म जो कि यूएन की जनरल असेंबली से खिताब करने वाले हैं, तो कश्मीर के साथ साथ ये मुकदमा भी जो है वो सामने रखना चाहिए। और देखते हैं कि अब इस पे ग्लोबली क्या एक्शन लिया जाता है। देखते हैं, बंदा ये भी नहीं कह सकता ना कि दुनिया चांद पे पहुंच गई, वो खुद चांद पे पहुंचने वालों में से अब उसको क्या बंदा आईना दिखाए। लेकिन खैर हमारे अगर वज़ीर दिफा होते तो वो आपको किसी और तरीके से कुछ और कहते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, लेकिन अमेरिका भी जो है वो कुछ कह सकता है आपको, और शायद कह दे। इस इंतज़ार में हम भी बैठे हुए हैं क्योंकि ये जो आपकी ज़ालिमाना इक़दामात हैं ये हमारे साथ तक चलते रहे। हमने कुलभूषण आपको पकड़ के दिया, इसके अलावा जो आप यहाँ पे तोहफे भेजते रहे, सरबजीत वगैरह, अब ये आपने वेस्टर्न ब्लॉक को छेड़ दिया। अब अमेरिका भी तशवीश का इज़हार कर रहा है। कैनेडियन वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात पर गहरी तशवीश है। अमेरिका ने भी ये बयान दिया है। एंडरसन
जो हैं उनकी जानिब से कहा गया है, वजारत जो खारजा है उसके तर्जुमान हैं सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि अमेरिका कनाडा के शराकतदारों के साथ मुसलसल राब्ते में है और इस सिलसिले में बताया जा रहा है कि कनाडा में मुजरमों को इंसाफ के कटहरे में लाना अहम है और हम मुसलसल इन टच हैं। ये भी बताया जा रहा है कि जो बाइडन से भी पहले बात हुई थी, इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ब्लॉक को भी उन्होंने टच किया क्योंकि G7 भी है, फिर वो क्वाड अलायंस भी है। बिल्कुल तो ऐसा ही है। गयो भारत। बिल्कुल ऐसे। हरदीप सिंह कौन थे ये भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी हमारे साथ ब्रिगेडियर राशिद वली साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राशिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब यकीनी तौर पर ये तो वेस्टर्न ब्लॉक को छेड़ दिया है इंडिया ने, ये तो काम खराब हो गया। जी, ये एक सेटबैक है, मेजर सेटबैक है और ये हमें तो बहुत अरसे से इस चीज़ के बारे में इदराक था कि खित्ते में जो सलामती की जितनी भी वायलेशंस हो रही हैं वो इंडिया उसमें एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। और आज ये पहली मरतबा है कि एक वेस्टर्न कंट्री जो फर्स्ट वर्ल्ड, उनको ये बावर हुआ है कि ये किस किस्म का बड़ा ख़तरा है और ये एक सॉवरन मुल्क की सरजमीन पर उसके शहरी को कत्ल करना और इन परसूट ऑफ अपने सेल्फिश मफादात और अपनी वो आइडियोलॉजी जो इंतहाई खतरनाक किस्म की एक्सक्लूसिविस्ट और जेनोफोबिक किस्म की आइडियोलॉजी है, उसकी परसूट में एक असैसिनेट करना। तो ये जो उनकी फॉरेन मिनिस्टर ने भी बड़ा क्लियरली आर्टिकुलेट किया है कि ये एक क्रेडिबल एलिगेशन है और वो नेचुरली इस किस्म की जो सिफारती जुबान होती है वो बहुत मुख्तात अंदाज में वो बात करते हैं। मगर अगर जो वो कह रहे हैं कि एक हाई रैंकिंग टॉप डिप्लोमेट और जिसके बारे में मजबूत शवाहिद हैं कि वो इसके कत्ल में इन्वॉल्व है, विच मीन्स कि उन्होंने 18 जून के बाद जब ये वाकया हुआ है तो अच्छा एक एविडेंस कलेक्ट कर। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, हमेशा की तरह हमने देखा कि भारत जो है वो फौरन से बौखलाहट का शिकार नजर आया और वही ऑफेंसिव अप्रोच उसने अपनाई और कैनेडियन सफ़ीर को भी निकाल दिया और उसके बाद उन्होंने इस इल्ज़ाम को मुस्तरद भी कर दिया। तो हमेशा की तरह भारत जो है वो दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस रहा, पाकिस्तान ने हमेशा इसको आइडेंटिफाई किया, लेकिन उसकी जो वही हट धर्मी थी वो बरकरार रही। इंटरनेशनली अब ये चीज़ सामने आई है और आवाज़ें उठने लगी हैं, क्या अभी भी ये अप्रोच भारत फॉलो करेगा या करने का मुतहम्मिल हो सकता है? ये भारत तो यही अप्रोच फॉलो करेगा क्योंकि वो अभी तक रेलेवेंट है जियोपॉलिटिकली और उसको क्योंकि वो अमेरिकन कैंप में है और एक चाइना के खिलाफ ग्लोबल जो कंपटीशन है उसमें इसका एक कलीदी किरदार है। तो इसलिए जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और फिर उसके जो डायस्पोरा का जो इन्फ्लुएंस है और उसकी जो एकेडमिक कम्युनिटी का इन्फ्लुएंस है, वो सारे जो अवामिल हैं वो इन चीज़ों को ठीक है। गो कि अमेरिका ने भी तशवीश का इजहार कर दिया है, लेकिन फिर भी देखना यह है कि ये जो अलायंस है ये कब तक और किस हद तक बरकरार रहता है। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब मौजूद थे और अपनी राय से हमें आगाह कर रहे थे। भारत जिसका मकरू चेहरा और जो ड्यूअल उसकी नेचर है मोदी की, वो एक बार फिर से सामने आई है। इससे पहले पाकिस्तान हमेशा बात करता रहा है कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, फिर भारत के अंदर हमने देखा मणिपुर में जो होता रहा और अब हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनली भी इस तरह के वाक़यात जो कि भारत की जानिब से किए जा रहे हैं, अब इंटरनेशनली इनको हाईलाइट किया जा रहा है। अब हाईलाइट तो हो रहे हैं, लेकिन देखना यह है कि इसका नतीजा क्या निकलता है, क्योंकि भारत के साथ दुनिया के तजारती मामलात भी हैं, तो किस हद तक कौन कितना माइल्ड रिएक्शन देता है नहीं देता, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन ये हरदीप सिंह कौन है, इनके साथ ये सब कुछ क्यों हुआ है और ये इतने हाईलाइट क्यों हो गए, ज़रा ये भी आपको बताते हैं। 46 साल हरदीप सिंह नाइजर जो हैं, निजार, इनका ताल्लुक जालंधर के गांव भरा सिंहपुरा से था और निजार जो है वो 1997 में कनाडा आया और वहाँ वो प्लम्बर का काम किया करते थे। निजार कनाडा आने के बाद कभी इंडिया वापस नहीं गए। निजार अलहदगी पसंद तंजीम खालिस्तान टाइगर फोर्स के सरबराह थे। निजार ने अलहदगी पसंद तहरीक के लिए एक ऑनलाइन रेफरेंडम करवाया और ऑनलाइन रेफरेंडम करवाने पर साल 2020 में इंडिया ने निजार को दहशतगर्द करार दे दिया। निजार की भारतीय पंजाब में कुल 11 कनाल 13 मरले अराजी थी, वो हुकूमत ने हड़प कर ली, कब्जे में ले ली, जब्त कर ली। हरदीप सिंह कनाडा में गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहब के सरबराह थे और 18 जून 2023 को कनाडा में हरदीप सिंह को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय एजेंसी ने हरदीप सिंह के सर की 10 लाख इंडियन रुपए कीमत भी मुकर्रर की थी। फिर हरदीप मर गए, तो 10 लाख कीमत और हरदीप का कत्ल। अब भी अगर कोई पूछे कि मारा किसने तो फिर बहुत ही मासूम होगा। ऐसे ही है। तो ये है सारी सूरत हाल और इस सूरत हाल में भारत जो है वो चांद पर भी पहुंच गया। भारत ने G20 कॉन्फ्रेंस भी करवा ली, लेकिन
ہر جگہ اس سے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. G20 کانفرنس اتنی بڑی ہوئی, اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی اعلامیہ خاطر خواہ نہیں آ سکا. دوسروں کو دہشت گرد کرنے والا بھارت جو ہے وہ خود جب اس کی پرتیں اتریں جیسے پیاز کو چھیلا جاتا ہے, اندر سے وہ بھی دہشت گرد نکلا اور کھوکھلا نکلا. کینیڈین وزیر اعظم کو نظر انداز کرنا بھارت کو خاصا مہنگا پڑ گیا. کینیڈا نے مودی حکومت کے ساتھ تجارتی مذاکرات سے انکار کر دیا ہے. مودی نے G20 اجلاس میں کینیڈا میں مقیم سکھوں پر الزامات لگائے تھے. کینیڈا نے بھارت کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے کی بات چیت بھی ملتوی کر دی ہے. تو G20 کانفرنس جس کے بعد یہ تمام تر صورتحال جو ہے وہ مزید زور پکڑ گئی, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کشیدگی جو ہے اس میں بھی اضافہ ہوا, اور پھر کینیڈین وزیر اعظم کا جو بیان تھا اس کے بعد تو حالات خاصے خراب ہو گئے اور تجارتی تعلقات کی ٹاٹا بائے بائے والا کام ہو گیا نا. لیکن کیا تجارت ہے, کیا لین دین کرتے ہیں, کتنے کو پیسے کماتے ہیں ایک دوسرے کو سامان وامان بیچ کے, اس میں بھی ویسے بریک لگ گئی. یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں نا. 2022 کے جو اعداد و شمار ہے نا, اس کے مطابق بھارت نے تقریباً 4.25 ارب ڈالر کی جو سامان ہیں, چیزیں ہیں مختلف, وہ کینیڈا کو بیچی, جبکہ 2022 میں ہی کینیڈا نے 4.11 ارب ڈالر کی اشیاء بھارت کو دی. تو ایک بڑا ان کا تجارتی آپ کہہ لیجئے کینوس ہے. بھارت جو ہے وہ کینیڈا کو دوائیاں دیتا ہے, ہیرے جواہرات بیچتا ہے, جیولری, ٹیکسٹائل آئٹمز اور مشینری بیچتا ہے, جبکہ بھارت کینیڈا سے جو ہے وہ دالیں, ٹمبر, کاغذ, کان کنی کی کچھ مصنوعات خریدتا ہے. تو اب یہ جو تعلقات ہیں یہ خراب ہوں گے تو ڈیفینیٹلی اس کا انڈین اکانومی پر اور کینیڈین اکانومی پر بھی زور پڑے گا. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دی نیوز روم. ایک اہم سوال جو کہ میں عبید سے پوچھنے والی ہوں کہ کیا عام انتخابات جنوری 2024 میں ہوں گے؟ یہ تو الیکشن شیڈیول آنے کے بعد واضح ہوگا, لیکن یقینی طور پر ابھی جو حد بندیوں کا معاملہ ہے, حلقہ بندیوں کا معاملہ ہے, یہ 26 ستمبر تک مکمل ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے, اور حلقہ بندیوں کی فہرست 27 ستمبر کو شائع ہونے کی امید ہے. جنوری 2024 کے آخری ہفتے کی بات کریں تو الیکشن ہونے کی راہ ہموار ہوتی نظر آ رہی ہے. الیکشن کمیشن کے اجلاس میں الیکشن کی تیاریوں کے اقدامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے. تو الیکشن کمیشن نے باقاعدہ طور پہ کمر کس لی ہے اور اس حوالے سے تمام تر انتظامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. الیکشنز کا سب کو انتظار ہے. سیاسی جماعتیں کہتی ہیں, پیپلز پارٹی بار بار کہتی ہے کہ الیکشن کی تاریخ الیکشن کمیشن آف پاکستان دے دے. مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ حد بندی یقینی طور پر ضروری ہے, اور معاملات اس وقت دلچسپ ہیں, گو مگو کی صورتحال ہے. حالات کس طرف جا رہے ہیں, سینئر صحافی تجزیہ کار محمد مالک صاحب ہمیں جوائن کریں. تھینک یو سو مچ مالک صاحب فار یور ٹائم. اب آپ اسلام آباد اور گرد و نواح کی خاص طور پر ہوا کو دیکھتے ہوئے کیا اندازہ لگا رہے ہیں کہ الیکشن پر اتنی خاموشی کیوں ہے؟ پہلے معیشت درست ہوگی, پھر کسی کے ذمہ ڈالا جائے گا یہ سارا کام؟ آپ اسلام آباد کی بات سننا چاہتے ہیں گرد و نواح کی؟ گرد و نواح سے ظاہر ہے زیادہ اچھی خبریں آتی ہیں. وہاں سے حکم آتے ہیں, خبر اسلام آباد سے آتی ہے. اینی وے دیکھیں, اکانومی تو شارٹ ٹرم میئر ہے نہیں, اور جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کو پولیٹیکل کیپٹل اس پہ بہت زیادہ خرچ ہوگا, بیکاز آنے والے 3 چھوڑیں آنے والے 5-6 سال بہت سخت, اور جو اسلام آباد میں بیٹھا گورنمنٹ کرے گا, اگر گرد و نواح کی اس کو پراپر سپورٹ نہ ہوئی, بلکہ اب تو لیڈ رول بھی گرد و نواح کا ہے, تو شاید وہ ڈیسیژنز لی ہی نہ جا سکے. اور آپ دیکھیں گے, میں ابھی شیئر نہیں کر سکتا, لیکن اس معاملے میں ایک بہت بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوگی اکانومی سے ریلیٹڈ, جس میں تمام جماعتوں کا ایک رول ہوگا, اور وہ انشاءاللہ جلد یہ ڈیولپمنٹ آئے گی, اور اس کا بڑا گہرا تعلق ہوگا الیکشنز کے ہونے یا نہ ہونے سے. سو یہ ایک ایسا بوجھ ہے کہ بھلے گورنمنٹ جو بھی ہو, اس سب میں بانٹا جائے, اور جو اب جس طرح کے پتے لگتے ہمیں نظر آ رہے ہیں تاج کے, ہمیں آگے بھی ایک کولیشن گورنمنٹ نظر آ رہی ہے. ہمیں آگے بھی کولیشن گورنمنٹ اسلام آباد سے زیادہ گرد و نواح کی پاور پہ یا سپورٹ پہ وہ فیصلے لے گی اور امپلیمنٹ کرے گی. سو اکانومی ڈیسائسو فیکٹر اکانومی ہی رہے گا, لیکن اس کا ریزولوشن 2 سال میں یا 3 سال میں نہیں ہے. اور بس آپ اپنی نظر فیسیلیٹیشن کاؤنسل پہ رکھیں. آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے ابھی ایک بڑی اہم شخصیت ہیں جو ریٹائر ہونے والی ہیں اپنی ایک سرکاری نوکری سے, میری اطلاع یہ ہے کہ ان کو ایک کلیدی رول دیا جا رہا ہے, اور وہ قریب سمجھے جاتے ہیں اس پاور اسٹرکچر میں, جو نان سویلین پاور اسٹرکچر. سو اس سے اور بھی ہمیں ایک ڈائریکٹ ہیوی انوالومنٹ نظر آئے گی. سو پہلا لفظ بھی اکانومی ہے, سیکنڈ بھی اکانومی ہے, تھرڈ پرائرٹی بھی اکانومی ہے. اور آئی تھنک جو بھی آپ نے دیکھا ہے جس طرح ڈالر کے اندر سین ہوا, وہ شاید نظامی صاحب کے صاحبزادے انہوں نے آرٹیکل بھی لکھا تھا, ڈنڈا ڈالر. سو
ایک بڑے اگریسو 8 سال سے ڈالر کی بھی جو مارکیٹ میں ٹریڈنگ ہوئی تھی بند ہوئی ہے, کم ہوئی ہے, ڈالر نیچے آیا ہے, تو یہ اسٹیٹ بینک کے میجر سے نہیں ہوا, یہ کوئی فیڈرل گورنمنٹ کے حکم نامے گرد و نواح کے حکم سے ہوا یقینی طور پر. لیکن مالک صاحب آپ جس ڈیولپمنٹ کی بات, ایکٹیو انوالومنٹ سے, گرد و نواح کی ایکٹیو انوالومنٹ سے ہوا. یقینی طور پر گرد و نواح کی ایکٹیو انوالومنٹ بھی ہے, اور اس میں ظاہر ہے آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں ڈیولپمنٹ کا, آپ نے بات کی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا, آپ نے بولا ابھی آپ شیئر نہیں کر سکتے, اس کو ہم اس سے لنک کریں. وہ جو ملاقاتیں ہوئیں جس میں کچھ بزنس کمیونٹی کے جو عہدے داران ہیں ان کی تجویز تھی کہ میثاق معیشت کر لیا جائے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایسا کوئی میثاق حکم کی صورت بھی ہو سکتا ہے یا راستہ دکھا کے بھی ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل چیزیں اس طرف جا رہی ہیں, بالکل آپ صحیح سمجھے میرا اشارہ, یہ بالکل چیزیں اس طرف جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ساتھ ساتھ مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی حکومت مخلوط ہوگی, اور پاکستان پیپلز پارٹی اب بار بار بلاول بھٹو زرداری صاحب کی صورت میں یہ کہہ رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. اب یہ لیول پلینگ فیلڈ ذرا مجھے ایکسپلین کر دیں کہ ٹیبل پہ پیپلز پارٹی کی سی وی ٹوٹلی نہیں ہے, یا وہ نون لیگ سے یہ ریکویسٹ کریں کہ تھوڑی سی اپنی سائڈ پہ کریں, ہمارا بھی اتنا ہی اسپیس دے دیں جتنا ٹیبل پہ آپ کا ہے. دیکھیں وہ ہے نا محاورہ, پنجابی میں تو زیادہ کروڈ ہے ایک, لیکن ایک محاورہ ہے کہ جی سنانی بہو کو بیٹی کا نام لے کے سنانی بہو کو, ہو یہی رہا ہے. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے پی ایم ایل این ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہی, ایم کیو ایم کہہ رہی ہے ہمیں پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہی, پی ایم ایل این کہہ رہی ہے کہ ہمیں عدلیہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہی. تو تینوں کا جو مخاطب ہے وہ ایک ہی ہے, اور مجھے ایک دوسرے کا لیول پلینگ فیلڈ نہیں مان رہے. یہ سارے جہاں سے مان رہے ہیں تو پورا پاکستان جانتا ہے. دیکھیے ہر ایک کی توقعات بہت زیادہ ہیں, نواز شریف صاحب کا بھی توقعات بہت زیادہ ہیں. ان کا خیال ہے کہ میں آؤں تو ہمیں پلیٹ پہ رکھ کر فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب دے دیا جائے. پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ جو پی ٹی آئی کی سیٹس ہیں کراچی کی, اس کا لائنس شیئر ہمیں ملنا چاہیے, لیکن اب ان کو اطلاع یہ مل رہی ہے کہ اس میں 5 سے 6 سیٹیں ایم کیو ایم کو وعدہ کیا گیا ہے. ان کی ناراضگی اس کے اوپر ہے. ساؤتھ پنجاب کے اندر ان کا خیال تھا کہ ہمیں ایک ایکسپشنل شیئر ملے گا, لیکن جب تحریک استحکام پاکستان بھی بن گئی ہے, سو استحکام پاکستان پارٹی جو ہے لیکن وہ بھی جو بن گئی ہے. مالک صاحب ابھی از اٹ ٹو ارلی کہ ابھی تو دیکھیں الیکشن شیڈیول بھی اناؤنس نہیں ہوا, پارٹیز کو جو ہے وہ گو کی صورتحال ہے, میاں صاحب بھی واپس آ رہے ہیں, پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے. پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی نہیں ملے گی یہ تو خیر بات کی بات ہے, میاں صاحب کی واپسی سے نون لیگ کو وہ بیانیہ مل جائے گا, ووٹ کو عزت دو یا کوئی اور؟ آپ نے بھی ایک بات کی کہ اٹس ٹو ارلی. نو اٹس ناٹ ٹو ارلی. یہ پری پول کچھ ارینجمنٹس بنے گی تو آپ کی تاریخ بھی آ جائے گی, اور پھر آپ پوسٹ پول ری ارینجمنٹ بھی دیکھیں گے چیزوں کی. دیکھیے اب وہ زمانے گزر گئے ہیں کہ جب الیکشن ڈے کے اوپر آ کے آپ بیلٹ صاف کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں, وہ زمانے گزر گئے ہیں. سوشل میڈیا ایکٹیو ہے, ٹیلی ویژن چینل ہر جگہ بیٹھے ہوتے ہیں. اب جتنی چیزیں ہونی ہیں وہ الیکشن سے پہلے پتہ لگیں گے, یا الیکشن ہونے کے بعد دوبارہ شفل ہوں گے اور نئے طریقے سے ایک کاسٹ آپ کے سامنے آئے گی. اب گیم ساری پری پول اینڈ پوسٹ پول ہے. الیکشن ڈے کو یو شوڈ فورگیٹ اباؤٹ دیٹ. وہاں پہ اسٹینڈرڈ جو چیزیں ہوتی ہیں اس قسم کی ہوں گی, اور نہ ہی 25 کروڑ کے ملک میں کسی بھی ایجنسی کے پاس اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ الیکشن دن والے دن ہزاروں پولنگ اسٹیشن کو مینیج کرے اور چیزیں کرے. تو یہ پاور سیکٹنگ میں پری پول ریپلیشن چیزیں ہوں گی. اس میں چاہے آپ دیکھیے گا جو یہ ری الائنمنٹ ہو رہی ہے کانسٹیٹوئنسیز کی, سب کچھ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ بہت سے الیکشن کے حلقوں کا فیصلہ یہ جو حلقہ بندی دوبارہ ہوں گی, اس پہ ہی ایک نیا آپ کو الیکٹورل میپ نظر آئے گا. ایک یہ بہت امپورٹنٹ فزیکل پری پول ڈیولپمنٹ, پھر کون سی پارٹی کو کس حد تک کتنے کینڈیڈیٹس فیل کرنے کی اجازت ہوگی, کیا ہوگی, اور کون سے کینڈیڈیٹس ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گے. ابھی تو فائل ہونے میں کاغذات میں اور ڈسکوالیفائی ہونے والے ابھی اسٹیپس بھی ہوں گے. اور میں آپ کو ایک اور سینیریو دیتا ہوں. اگر الیکشن کا رزلٹ آتا ہے, بڑی جلدی سے آتا ہے, بڑا زبردست رزلٹ آ جاتا ہے, بڑا سب کے لیے شاکنگ بھی ہوتا ہے, تو آپ اور میں کیا کریں گے ایز کینڈیڈیٹ؟ ہم جا کے الیکشن ٹریبیونلز میں جائیں گے, جاتے رہیں, ہم 2 سال چلے جائیں گے, 3 سال ہمارے کیسز چلیں گے, لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ چینج نہیں ہوگی. تو ابھی الیکشن کی تاریخ آنے کا بہت چیزوں سے تعلق ہے. عمر صاحب بندیال کے جانے سے بھی تعلق تھا, فائزی صاحب کا آ کے دیکھنا کیا ہونا ہے. میں کل کا اسٹیٹمنٹ دیکھتا ہوں جو نواز شریف صاحب نے, یہ جو لیٹسٹ ان کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے, اس میں وہ پھر شروع ہو گئے ہیں کہ 4 ججز نے بیٹھ کے کروڑوں مینڈیٹ والے
वजीर आजम को घर भेज दिया, उसमें नाम लिया, उसके पीछे जनरल बाजवा थे, जनरल फैज थे, उनका आलाकार साकिब निसार थे, आसिफ खोसा थे। तो हम बहुत से गड़े मुर्दे फिर उखड़ना शुरू हो गए हैं। मैं मालिक साहब क्या इसी ये जो कल का बयान है मियां साहब का, इसको अगर हम देख लें इस तरह से कि क्या यही नई लेवल प्लेइंग फील्ड है, ये गिरदो नवा का हुक्म भी तो हो सकता है? देखिए, यस एंड नो, लेकिन ये ट्रिकी फील्ड भी होती है, बिकॉज जब आप, ये एक स्लिपरी स्लोप है, जब आप इस तरफ जाते हैं तो फिर अगर एक आदमी 2 नाम लेता है तो कोई तीसरा 2 नाम ऐड भी कर देता है। अगर एक शुरू में मुतालबा होता है कि इन 4 का आप हिसाब लें, तो बाद में 4 से 6 भी चले जाते हैं। ये वेरिएबल्स हैं। देखिए, पॉलिटिक्स के अंदर या पावर स्ट्रक्चर के अंदर आप जब एक सिमत में चलना शुरू होते हैं तो एक चीज को तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एक इवेंट्स की अपनी डायनामिक्स भी होती है। अगर मैं आपसे आज अभी तल्ख कलामी शुरू कर दूं तो वो हो सकता है हमारी बात गाली गलौज पे चली जाए, गाली गलौज से हो सकता है हम एक दूसरे के गिरबान पकड़ लें, फिर बंदूकें निकल आए। Once you go down a certain direction, there's no knowing कि कहाँ जाके बात रुकेगी। मियां साहब फिर उस तरफ जा रहे हैं। अगर आप डेवलपमेंट के बजाय या फ्यूचर की रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में बात करने के बजाय अब उनके बयान फिर माजी की चीजें उखाड़ने पे आ रहे हैं। जब ये उखाड़ेंगे तो 4 गड़े मुर्दे दूसरे भी। लेकिन इसमें एक फैक्टर ये भी हो सकता है मालिक साहब, यकीनी तौर पर ये इसका तो कोई इख्तिताम नहीं है, लड़ाई हद से आगे जा सकती है, लेकिन एक खला है जिसमें ये बना दिया गया तासुर कि ये वो पर्टिकुलर पंचिंग बैग है कि जिसकी तरफ जाना है। डू यू थिंक कि पीपल्स पार्टी वो यूथ को एंगेज करके उस वोट बैंक को कैटर करने की कोशिश करे, और मियां साहब उस पर्टिकुलर माइंडसेट की तरफ जा रहे हैं कि किसी तरह ये वोट बैंक हमारी तरफ आ जाए, ऑल्दो कि बड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन क्या पता ये स्ट्रैटेजी हो? नहीं, मेरा ख्याल है कि देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा लोगों का मसला महंगाई है, गुर्बत है और इम्पॉसिबल हो गया। मैं जिस यंगस्टर को मिलता हूँ वो बाहर जाने की बात कर रहा है। अच्छे भले खाते पीते घरानों के बच्चे जो अफोर्ड भी करते हैं वहाँ रहना, हर कोई मायूस होता जा रहा है। आई थिंक ये इकोनॉमिक इश्यूज बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेंगे, और इस इल्ज़ाम पे कोई सियासत दी जाए, अगर ये मियाँ साहब कन्विंस कर लें लोगों को कि इमरान खान की वजह से ये गुर्बत हुई है या बेरोजगारी हुई है, और इमरान खान की पार्टी कन्विंस कर दे कि नहीं ये लोग बहुत नालायक हैं, ये तो एक वोट शिफ्टिंग बेसिस होता है। मेरा ख्याल है ये कहना कि फलाना जर्नैल ने ये किया, फलाने जज ने ये किया, लोग अब इससे कुछ थक गए हैं, तंग आ गए हैं, इस वक्त लोगों के सर्वाइवल का मसला पड़ा है, और जब आप उनकी बात नहीं करते तो एक डिस्कनेक्ट भी हो जाता है। देखिए, आज मैं अगर एक बेरोजगार आदमी या एक आदमी जिसके बिल्स पूरे नहीं हो रहे, बिजली के बिल पे लोग कुछ ये कर रहे हैं, डू आई रियली केयर कि मियाँ साहब को बाजवा ने निकाला था या फैज ने निकाला था? मैं कहता हूँ यार मेरी बात करो, मुझे ये बताओ तुम आके मेरा बिजली का बिल कम करोगे कि नहीं करोगे, मेरे आटा सस्ता करोगे कि नहीं करोगे? ये एक डिस्कनेक्ट भी शो होता है। ये जितने मसलों में इन्होंने बात की, सारी इनकी जाती जिंदगी के मसले हैं। इनके पावर में कौन लाया, पावर से किसने निकाला? चले जी, बाजवा और फैज ने साजिश की, तो बाजवा साहब की एक्सटेंशन में कौन आगे शामिल था? क्या इन्होंने वोट नहीं दिया था? क्या खड़े होकर एकदम नहीं कहा था अपनी पार्टी को इमीडिएटली सपोर्ट करें? क्या जनरल फैज से इनके लोग फैजी आप नहीं होते रहे, उनसे इनकी मीटिंग्स नहीं होती, नहीं करते नहीं रहे? मतलब कि अब इन चीजों से आगे बढ़ना होगा। लेकिन जो हकीकी मसाइल है, बल्कि वक्त की कुछ कमी है, टू कट इट शॉर्ट इसको ये कह लें कि पाकिस्तान, बल्कि इस्लामाबाद और गिरदोनवा में पाकिस्तान के सियासतदानों के नजरियाती होने का वक्त हुआ चाहता है, तो शायद ये बेहतर होगा। खैर, थैंक यू सो मच मालिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये सारी सूरत हाल है, और मालिक साहब कह रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों पर नज़र रखें, SIFC से रिलेटेड कुछ बड़ी खबर आएगी और मिसाल भी हो सकता है, और साथ ही साथ हमें दीगर खबरें भी शामिल करनी है, लेकिन अभी ब्रेक से वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। पाकिस्तान से अमरीकी वीज़ों की तलब अब तक की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। अमरीकी सिफारत खाने के मुताबिक अमरीकी वीज़ा दरख्वास्त गुजारों के लिए अपॉइंटमेंट के इंतज़ार में कमी के इकदाम कर दिए गए हैं, और पाकिस्तान में अमरीकी मिशन माजी की निस्बत ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा दरख्वास्तों को निपटाने के लिए कोशा नज़र आ रहा है। वीज़ा अपॉइंटमेंट के इंतज़ार की मुद्दत में कमी लाने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। नॉन इमिग्रेंट वीज़े के लिए हज़ारों दरख्वास्तों पर अमल दरामद भी तेज़ कर दिया गया है। बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां करने से आएंगे, और उसके बाद अब पाकिस्तान से लोग बाहर नौकरियां करने जाएंगे तक। मज़हर इकबाल हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मज़हर, कितनी कोई तादाद है उन पाकिस्तानियों की जो अमरीकी सफारत खाने से रब्ता करें कि हमें ले जाओ? हेलो मज़हर इकबाल, आप तक आवाज़ आ रही है?
मज़हर, आप तक आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, मुझे आवाज़ आ रही है जी। बताइएगा क्या तफसील है अमरीकी सफारत खाने के साथ जो मामलात हैं, क्या खबर दे रहे हैं वो, कितने लोग हैं जो अमरीका जाना चाह रहे हैं? हेलो, सवाल की आवाज़ नहीं जा रही गालिबन। बहुत शुक्रिया मज़हर इकबाल, थैंक यू। मज़हर से भी हम राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से पाकिस्तानी जो है वो राब्तों में तेज़ी रखे हुए हैं। मुल्क की जो सूरत हाल है, मशत का जो हाल है, महंगाई से हमारे जो आवाम है दुहाई देते हुए नज़र आ रहे हैं, और ऐसे में कोई अचंभे की बात नहीं लग रही है कि बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तानी है वो मुल्क छोड़ के बाहर जाना चाह रहे हैं। 10,000 से ज़ायद पाकिस्तानी हैं जिन्होंने अपनी दरख्वास्तें दी हैं, और ऐसे में अमरीकी वीज़ों की तलब जो है वो अब तक की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच चुकी है। आगे बढ़ते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की वज़ीर आज़म भी अमेरिका चले गए। वज़ीर आज़म भी अमेरिका चले गए। खबर ये है हेडलाइन, वज़ीर आज़म भी अमेरिका चले गए, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए। यस, वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ जो है वो जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के हेड क्वार्टर पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे उनका इजलास भी होने जा रहा है। देखना यह है कि कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो सामने रखते हैं इस इजलास में। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 78वां इजलास है जो कि शुरू भी हो चुका है। इससे पहले हमने आपको बराह रास्त मनाज़िर भी दिखाए जहाँ पे UN सेक्रेटरी जनरल गुफ्तगू कर रहे थे, और वज़ीर आज़म जो निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़ वो भी यहाँ पे खिताब करने वाले हैं। तो हमारी बारी 22 तारीख को आएगी, हमारे वज़ीर आज़म उस दिन खिताब करेंगे, लेकिन इस बीच बहुत सारी मुलाकातें होंगी। इन तमाम मामलात पर भी नज़र रखेंगे और आपसे मिलेंगे कल। अल्लाह हाफ़िज़। के बाद।